बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया, लेकिन अभी तक वो सहूलियात इमरान खान साहब को नहीं दी गई। वकला जो एक एक करके खान साहब से मिल रहे हैं, एक तो वो जेल की कंडीशन के हवाले से मुतअद्दिद दफ़ा अपडेट कर चुके, और अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में है और वहाँ पर कोई प्लानिंग जो है वो की जा रही है। और अभी भी एक छोटे से सेल में इमरान खान को जानबूझ कर रखा गया। व्यूअर्स, ये भी एक इंतहाई अहम नुक्ता है कि इमरान खान को जो सहूलियात दी गई जेल के अंदर, इस हवाले से जेलर और जितने भी हुकूमत के कारिंदे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। और अब क्या कोई तहकीकात इस हवाले से करवाई जाएंगी? क्या कोई जो एडिशनल सेशन जज या सेशन जज जो है वो जाकर अदालत का मुआयना करेगा, वहाँ के हालात देखेगा? क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले भी यही हुआ। अटक जेल में खान साहब को सहूलियात दी नहीं गई थी, फिर एक जज साहब वहाँ पर जाते हैं और उन्होंने खान साहब के जो सेल का मुआयना किया और फिर उन्होंने बताया कि जो सहूलियात दी गई हैं इनको दुरुस्त करें और जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात जो है वो आपको दी जाएंगी। अब क्या किसी का अडयाला जेल किसी जज के जाने का इंतज़ार किया जा रहा है जो मुआयना करेगा और उसके बाद ये सहूलियात जो है वो दी जाएंगी? ऐसे हालात में जब इमरान खान को बुनियादी सहूलियात से दूर रखा जा रहा है और उनको उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक ये सहूलियात मुयस्सर नहीं है, क्या पाकिस्तान में कोई गैरतमंद जज इमरान खान के साइफर के ऊपर जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म देगा? कभी भी नहीं देगा। हुआ अब ये है कि दो चीज़ें अब इस केस के साथ जोड़ी गई हैं। एक तो 28 मोहरे जो हैं वो सामने आ गए हैं और एक चालान पेश कर दिया गया है, और साथ साथ रिकॉर्ड तक एक्सेस नहीं दिया जा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आपने चालान पेश किया ना, उस रिकॉर्ड को चैलेंज करना है और दिफा का हक हर एक मुल्जिम का होता है, लेकिन यहां पर वो रिकॉर्ड तक रसाई पीटीआई के वकला को नहीं दी जा रही। अब इसमें एक और चीज़ भी जो स्पेकुलेट की जा रही है कि जनाब इमरान खान को 14 साल की सज़ा जो है वो सुना दी जाएगी। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जिन लोगों से मेरी बात हुई कानूनी माहिरीन के मुताबिक, उस वक्त तक साइफर केस में 10 साल से 14 साल सज़ा जो है वो नहीं सुनाई जा सकती जब तक प्रोसिक्यूशन ये साबित ना कर सके कि जनाब हमारे पास सबूत मौजूद हैं और जो सबूत हैं इनका ताल्लुक किसी गैर मुल्की एजेंसी के साथ या फिर किसी बाहर के किसी ऐसी शख्सियत या किसी एक ऐसे इदारे के साथ है जो आपके बगावत के ज़ुमरे में आता है और आपने वाकई कौमी राज को किसी के साथ जो है वो शेयर कर दिया। अब जो इल्ज़ामात और जो सबूत इनके पास मौजूद हैं, कहा यह जा रहा है कि इसमें शायद 1 या 2 साल की सज़ा जो है वो हो सकती है। और फिर शोएब शाहीन साहब ने ये भी आपने उनके टेलीविजन इंटरव्यूज़ में देखा होगा, उन्होंने ये बात कही कि इमरान खान की ज़मानत जो है वो हो जानी चाहिए, लेकिन ज़मानत कोई और होने नहीं दे रहा। अब ज़्यादा सज़ा सुनाने के लिए इमरान खान का कनेक्शन किसी भी तरह गैर मुल्की एजेंसी से साबित करना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं है। होगा तो करेंगे ना, क्योंकि इस केस में सारे सबूत इमरान खान के हक में जाते हैं और आपको ये भी बात याद रखनी चाहिए क्योंकि सबूत आपके हक में, इसीलिए इस केस की ओपन इंक्वायरी नहीं होगी। और अब सवाल ये कि साइफर केस में क्या जमानत मुमकिन है? व्यूअर्स, 2 अक्टूबर को साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर जमानत हो भी गई, जिस तरह सजा को मुअत्तल किया गया था ना, प्लान ये है कि नैब के अलकादिर ट्रस्ट केस या फिर तोशा खाना केसेस में इमरान खान की जो है वो गिरफ्तारी डाल दी जाए। 2 अक्टूबर को यह भी हो सकता है कि चीफ जस्टिस कहें कि अब चालान जमा हो गया, लिहाजा दलेर जज जल्दी से इस केस का ट्रायल करके फैसला सुनाएं। जिस तरह के तोशाखाना में एक मजाक बना था, मुझे तो कम से कम यही लग रहा है कि इसी तरह का कोई खेल जो है वो खेला जाएगा। अब एक सवाल ये भी है कि केस में कानूनी जो सुकम इसे कहने चाहिए या फिर जो लकूनास हैं वो असल में हैं क्या? जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का एक फैसला जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उन्होंने ये फैसला हुदैबिया पेपर मिल केस में लिखा था। जस्टिस काजी फायज के चर्चे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और उनकी हर बात को जो है वो इस तरह पेश किया जाता है कि शायद असली मुंसिफ इस वक्त कुर्सियों पर बैठे हैं। ठीक है जी, हम उसी असली मुंसिफ की कलम से जो फैसला लिखा गया उसका एक हवाला आपके सामने रख देते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने हुदैबिया केस में इसहाक डार के 164 के बयान पर फैसले में ये लिखा था कि 164 के तहत बयान को किसी मुल्जिम के खिलाफ इस्तेमाल करना अगर लाजिम है तो बयान उस मुल्जिम की मौजूदगी में रिकॉर्ड होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मुल्जिम की मौजूदगी में वो बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया गया, ताकि इसका जो बुनियादी नुक्ता ये होता है कानूनी कि जब वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हों तो दूसरा जो शख्स है जिस पर इल्ज़ाम लग रहे हैं तो अपने वकील के ज़रिए जरा कर सके और काउंटर
آرگومنٹ جو پیش کیا جا سکے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ون وے ٹریفک ہوگی, آپ کو اس کی موجودگی میں اس کا دفاع کرنے کا جو حق ہے آپ اس شخص کو اس سے محروم نہیں رکھ سکتے. نواز شریف کے کیس کے اندر اسحاق ڈار صاحب نے جب سب کچھ کیا تو اس سے یہ کہا گیا کہ جی نواز شریف تو ملک کے اندر موجود ہی نہیں تھے, تو ان کی غیر موجودگی میں یہ سب کچھ کیا گیا, لہٰذا اسے استعمال نہیں کیا جائے گا. اب اعظم خان کا بیان جو ہے اس کیس میں کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ ویورز آپ کو بتا دیں کہ چلان کے مطابق سائفر کاپی عمران خان کے پاس پہنچی لیکن واپس نہیں کی گئی. چلان میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی 27 مارچ کی تقریر کا ٹرانسکرپٹ منسلک کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ 28 گواہوں کے 161 کے بیانات ریکارڈ ہونے کے بعد چلان کے ساتھ لگائے گئے ہیں. گواہوں میں سیکرٹری خارجہ اسد مجید صاحب کو شامل کیا گیا ہے, سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود ہیں, ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ فیصل نیاز ترمذی اور سائفر وزارت خارجہ سے لے کر وزیراعظم تک پہنچنے تک جو پوری چین ہے اس میں جتنے بھی گواہان جو تھے انہیں شامل کیا گیا. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان کے ٹیبل سے, عمران خان کے قبضے سے وہ سائفر غائب ہوا. جن لوگوں کے نام اس میں شامل کیے گئے ان کی گواہی کس حد تک جو ہے قبول کی جائے گی. یہ سوال کہ سائفر کاپی غائب ہونے کے ثبوت کہاں پر ہیں, ویورز آپ کو بتا دیں کہ سائفر وزیراعظم ہاؤس تک لانے کی ساری چین آپ کے سامنے موجود ہے. اسد مجید جس کو ڈونلڈ لو نے سائفر دیا وہ بھی موجود ہیں, لیکن سائفر غائب ہونے کا کوئی گواہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اس طرح کیسے حکومت یہ ثابت کرے گی کہ سائفر واقعی غائب ہوا؟ اور پھر اسد عمر اور شیری مزاری صاحب کو اس پورے کیس میں سے کیوں چھوڑا گیا؟ اسد عمر ایف آئی اے کے ملزمان کی لسٹ میں شامل نہیں ہیں, شیری مزاری بھی شامل, ان کا نام بھی جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا, حالانکہ ان کی آڈیوز میں ان کے حوالے سے بہت ساری گفتگو جو ہے وہ کی گئی. لیکن یہ سارے کا سارا معاملہ جوڑ رہے ہیں کہ جناب گمشدگی ہو گئی ہے سائفر کی, لہٰذا یہ مس پلیس ہوا عمران خان کی موجودگی میں, اور اس لیے اب اس کیس کو جو ہے وہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو وہ چلایا جائے گا. ویورز اس پر پاکستان تحریک انصاف کا ایک رد عمل بھی سامنے آیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سائفر آج بھی دفتر خارجہ میں موجود ہے. اب اس میں ایک انتہائی اہم نقطہ یہ ہے کہ جب آپ کاپیز کرتے ہیں نا تو یہ کاپیز ان کا کوئی ڈائری نمبر کہیں اندراج جو وہ ہوگا. اب جس نے اسے جاری کیا وہ تھے اعظم خان صاحب. اب اعظم خان صاحب کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے اس کاپی کو کہاں پر رکھا. انہوں نے سارے کا سارا مدعا جو ہے خان صاحب پہ ڈال دیا کہ جناب انہوں نے مجھے یہ کاپی جو ہے وہ فراہم نہیں کی. خان صاحب بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک آزاد انکوائری کروائی جائے اور صدر مملکت کو بھی انہوں نے خطوط لکھے. اور اس کے اوپر نا میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ خان صاحب نا عارف علوی صاحب سے کافی ناراض ہیں. عارف علوی صاحب نے پچھلے 1.5 برسوں میں میڈیشن کی کوشش تو کی ہے, لیکن آخر میں یہ بھی طاقتوں کے آگے جو ہے وہ ڈھیر ہو گئے, اور جس طرح کا ہمیں ریئیکشن نظر آنا چاہیے تھا ویسا ریئیکشن صدر عارف علوی صاحب کی طرف سے نظر نہیں آیا. اب آپ کے سامنے ہے نا کہ جو الیکشن کی تاریخ تھی 90 دن کے اندر, آپ نے کہا کہ مجھے بریف کیا جائے, الیکشن کمشنر سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی ہے, لیکن جو 90 دن کا معاملہ تھا وہ کہاں پر گیا؟ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جو سیکرٹ ایکٹ اور پھر فوجی عدالتوں والا جو معاملہ تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک پوزیشن لی, ٹویٹ کی اور کہا کہ میں ان تمام لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں. یعنی انہوں نے قوم سے معافی تو مانگی اور جن لوگوں پر اس کا امپیکٹ پڑے گا ان سے بھی معافی مانگ لی, لیکن آگے کیا ہوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. تلاش گمشدہ وہ تمام قوانین جن کے اوپر اس وقت جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت ریلائی کر رہی ہے, اور وہ قوانین جو جب بنائے گئے تو انہوں نے کسی کے ہاتھ مضبوط کر دیے. اب ویورز جب ہاتھ مضبوط ہو گئے تو اب سیاسی جماعتیں نا اس وقت سیاسی منظرنامہ اور اپنی ایک ان پٹ جو پیش کر رہی ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی کچھ معصومانہ خواہشات جو میں سامنے آئی, اور انہوں نے نواز شریف کے معاملے پہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اب سیاست کرنی ہے, اور خورشید شاہ کو انہوں نے بولنے کے لیے ایک اشارہ جو ہے کروا دیا ہے. نواز شریف کو ضمانت مل گئی تو عدالتیں پھر گڈ ٹو سی یو ہو جائیں گی, اور ہم نہیں چاہتے کہ عدالتیں گڈ ٹو سی یو ہوں. خورشید شاہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمر عطا بندیال صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے تھے تو دوسری طرف اب یہی سپورٹ جو ہے کہیں اور سے نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ دی جائے گی. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نواز شریف واپس آئیں اور انہیں کسی بھی طرح ضمانت نہ ملے, وہ دوبارہ جیل میں جائیں, تبھی انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہوں گے. اور یہی بات خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بات کوئی بھی قانون دان ماننے کو تیار نہیں ہے کہ نواز شریف یا کوئی بھی اشتہاری جو 4 ہفتوں کے لیے جائے اور 4 سال بعد واپس آئے, اسے وزیراعظم کا ایک پروٹوکول ملنا شروع ہو جائے, پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اس کے قصیدے اور اس کے بیانیوں کو بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ بیان کیا جائے. اب پاکستان پیپلز پارٹی
اس کے اوپر سیاست کرے گی اور وہ یہ کہے گی کہ جناب دیکھیں ہمیں کس قسم کی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دی جا رہی ہے اور دوسری طرف نواز شریف کے لیے طاقتیں کس طرح استعمال ہو رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی اسی بات پر اپنے بیانیے کی بنیاد بھی جو رکھ سکتی ہے اور آنے والے دنوں میں یا الیکشن کمیشن میں لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ کرے گی یا پھر وہ پاکستان کے عوام کی عدالت یا پھر جو طاقتور حلقے ہیں وہاں پر اپنے کسی بندے کو بھیج کر کہے گی کہ جناب آپ نے ساری جو اپنی جو سپورٹ تھی وہ آپ نے نواز شریف کے لیے اوپن کر دی، تو ہمارا بھی کچھ خیال کیا جائے۔ نواز شریف صاحب کو پیغام پہنچایا تھا، یہ خورشید شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ محاذ رائی کی سیاست کو ترک کریں، سیاست میں کبھی بھی بدلہ نہیں لیا جاتا، البتہ ووٹ کے ذریعے انتقام لیا جاتا ہے۔ یہ خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں اور انہوں نے اب یہ انڈورس کر دیا جو شہباز شریف جس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، اور نواز شریف صاحب کی جو خاموشی تھی، لیکن خورشید شاہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈیل کے ذریعے نواز شریف صاحب جو ہے پاکستان آ رہے ہیں اور انہیں بیانیہ بدلنے کے لیے پیغام جو ہے وہ شہباز شریف صاحب لے کر گئے۔ یعنی پیپلز پارٹی بھی اس بات پر قائم ہے کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے اس شہباز شریف کے ذریعے پیغام بھیجا کہ بندے دے پتر تسی ان بچ جاؤ، اور اگر پاکستان واپس آنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ لندن ہی جو ہے وہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ ویورز میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ خورشید شاہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو طبیعت ہے نا وہ کسی وقت بھی خراب ہو جائے۔ ہو سکتا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سوچے، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو یہ سوچ رہی ہوگی نا کہ ہم نے نواز شریف سے کہ اس کی حکومت جو وہ 3 دفعہ ختم ہوتی ہے، اور 3 دفعہ نواز شریف نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اپنے حالات ٹھیک نہیں کیے، تو اب 4تھی دفعہ وہ پاکستان میں حکومت ابھی انہوں نے بنائی نہیں ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ تو کیا اسٹیبلشمنٹ اس چیز کے لیے تیار ہے کہ وہ نواز شریف کو ایک سیف پیسیج مہیا کرے اور بعد میں ایک محاذ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے بنایا جائے؟ ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اب یہ سوچ رہی ہے کہ الیکشن جنوری اور فروری میں نہیں ہوں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ نا جو حالیہ سرویز آئے، ان تمام سرویز نے نا پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے پاس ایک پولیٹیکل کیپٹل موجود نہیں ہے جس کو استعمال کر کے وہ پاکستان کی عوام کی عدالت میں جائیں اور ووٹ کا حق جو ہے اسے استعمال کیا جائے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر ہم سے بات کریں نا تو ان کو مسئلہ یہ ہے کہ یار یہ ساری سپورٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو دے رہی ہے، اور تو ہمیں کل کو جب یہ کہا جائے گا کہ جاؤ جا کر نواز شریف کے ساتھ اتحاد کر کے ایک حکومت بناؤ، تو ہم نے اپنی پوزیشن کو کلیورلی پلے کرنا ہے۔ ہم استعمال نہیں ہوں گے نہ الیکشن سے پہلے نہ الیکشن کے بعد، اور زیادہ سے زیادہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کریں، اور اس ڈیل میں سے یہ جو ڈیل کا جو کیک نواز شریف صاحب کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، ایک بڑا چنک جو ہے وہ ہمارے حصے میں آنا چاہیے۔ تو اس بنیاد پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا اب وہ سیاست کر رہی ہے، چونکہ پیپلز پارٹی کو یہ معلوم ہے کہ اکیلے یہ حکومت بنا نہیں سکتے، انہیں بھی کسی نہ کسی کی ضرورت پڑے گی، اسی لیے نون لیگ کے ساتھ جب انہوں نے حکومت بنانی ہے تو یہ اپنی ٹرمز کے اوپر بنائیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ منسٹریز بھی لیں، اور بلاول کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ گراؤنڈ ہم نکال سکیں۔ اور پھر دوسری طرف آپ نے اگر غور کیا ہونا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کیسز کھلے ہیں تاکہ انہیں کسی طرح کنٹرول کیا جا سکے اور کوئی ان سے مرضی کے فیصلے کروا سکے جو سیاسی نوعیت کے ہوں گے۔ اور ویورز آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ خبر دے دیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کی 9 جو درخواستیں ہیں، اس پر اب کل اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ فیصلہ سنانے جا رہی ہے۔ کاز لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے، اور اب اس پر دیکھنا ہی ہوگا کہ اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ فیصلہ کون سا صادر کرتے ہیں۔ لیکن ان حالات میں فضل الرحمان صاحب کی 2 خواہشات سامنے آئی۔ پہلی خواہش ان کی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ملکی سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری خواہش کا انہوں نے یہ اظہار کیا کہ یار یہ جو انتخابات ہیں ان کو آپ آگے لے جائیں۔ اب پہلی خواہش جو فضل الرحمان صاحب کی ہے، تحریک انصاف انتخابات میں نہ ہو، وہ جماعت جو پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر سب سے بڑی تعداد میں اس وقت موجود ہے، اور یہ سرویز بتا رہے ہیں، یہ پچھلے الیکشنز بتا رہے ہیں، وہ جماعت جس نے سب سے زیادہ پارلیمان کے اندر جو ہے نشستیں حاصل کی، آپ اس جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر نہیں ہونی چاہیے۔ ہوا یہ ہے جی کہ تحریک انصاف کے حوالے سے نا فضل الرحمان کے تمام اندازے اسٹیبلشمنٹ کے، نون لیگ کے، سب کے نا غلط ثابت ہوئے ہیں، اور ہوا یہ کہ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت الیکشن نہ ہونے کے باوجود بن کر سامنے آ گئی ہے۔ اب اس کا توڑ کیا ہوگا؟ یا تو آپ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیں،
یا سیاست سے مائنس کر دیں تو پھر آپ اس ووٹر سپورٹر کا کیا کریں گے؟ اس کا طریقہ کار یہی ہو سکتا ہے نا کہ آپ انتخابات کو آگے لے جائیں۔ فضل الرحمان صاحب نے نا پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ہمیشہ ایک بلیک میلنگ کی سیاست کی ہے۔ جب ان کی بات نہیں مانی جاتی یہ سڑک پر آ جاتے ہیں، اور پھر وہ طاقتیں جو استعمال انہیں کرنا چاہتی ہیں یہ استعمال بھی ہوتے ہیں، لیکن بلیک میلنگ ضرور کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو معلوم ہے کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور موجود نہیں ہے، اور جب بھی مریم کو جلسے کروانے ہوں تو یہ فضل الرحمان صاحب کا جو کراؤڈ ہے اسے انگیج کیا جاتا ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی اگر وہ چاہے بھی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ فضل الرحمان صاحب اپنے کندھوں پر ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ ہم جرنیلوں کو سبق سکھائیں گے، یہ ان کے الفاظ ہیں، ریکارڈ پر موجود ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اس خطے سے طالبان کو بھگا دیا تو تم کیا چیز ہو، یہ بھی ان کے الفاظ تھے، یعنی بلیک میلنگ کی سیاست۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو نا بلیک میلنگ اس وقت کی جا رہی ہے فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے نا ایک جو بلیک میلنگ کا یہ جو ایک طریقہ کار اپنایا، اس میں اب دوبارہ ایک ان کا نیا رنگ سامنے یہ آیا کہ ہم الیکشن کسی صورت بھی نہیں ہونے دیں گے فروری اور جنوری میں۔ آپ ان کی تقریریں سنیں تو یہ ضرور آپ کو کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ ہم تو 2018 سے کہہ رہے ہیں کہ انتخابات دوبارہ کرواؤ اور ہم ہر وقت انتخابات کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ نے ایک دم سے یہ کیوں کہنا شروع کر دیا کہ جناب جنوری اور فروری میں ایک تو دہشت گردی کے حالات پاکستان کے اندر بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور پھر دوسری طرف جو سردی ہے اس بنیاد پر الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، کیونکہ کے پی کے اندر ان کو معلوم پڑ گیا کہ ان کے پاس کس حد تک پولیٹیکل کیپٹل موجود ہے اور کس بنیاد پر یہ عوام کے درمیان جائیں گے۔ آپ کے پاس ایک ہی بیانیہ ہوگا نا کہ عمران خان، اور عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان نے وہ کر دیا۔ اس کے علاوہ کیا آپ اس بیانیے پر کے پی میں جا کر اس ووٹ بینک کو تباہ کر سکتے ہیں جو اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ تو اسی لیے یہ انتخابات کو ڈیلے کرنے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف تو کیسز نہیں ہے نا، کیسز تو عمران خان کے خلاف ہیں۔ عمران خان صاحب اس وقت جیل کے اندر ہے، ان کے خلاف ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اب ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی غفور حیدری صاحب نے بھی کہا کہ جناب یہ الیکشن جو ہیں وہ جنوری فروری میں نہیں ہونے چاہیے، اور پاکستان اس وقت معاشی دلدل میں ہے، اس کو نکالنا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ کچھ دنوں میں نا نواز شریف صاحب بھی یہ بیانیہ بنائیں گے، اور بیانیہ یہ ہوگا کہ جب تک ان کی سلیٹ صاف نہیں ہو جاتی نا، معیشت کی بنیاد پر اور نام لے کر پاکستان میں انتخابات کو ڈیلے کروایا جائے، اور پھر یہ کہیں گے کہ پہلے معیشت کو ٹھیک کر لیں، جب ملک اس قابل ہو جائے گا تو ہم انتخابات کی طرف چلے جائیں گے۔ اب آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں انتخابات اب ایک خواب بن کر رہ جائیں گے۔ ایک وہ وقت آئے گا جب میڈیا، پاکستان کی عدالتیں اپنے فیصلوں میں لکھیں گی، لوگ چیخیں گے، وہ لوگ جنہیں لگتا ہی ہے کہ اگر انتخابات نہ ہوئے تو نگران حکومتیں اپنا کام جاری رکھیں گی اور ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے گا، جن میں پیپلز پارٹی سر فہرست ہے، وہ ایک ایک کر کے نا میدان میں آئے گی، اور پھر ایک بڑا الائنس بنے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انتخابات اسی صورت میں ہو سکتے ہیں۔ ادروائز کسی کی مرضی نہیں ہے کہ پاکستان میں انتخابات کروائیں۔ ویورز، اب یہ جو چیز ہے نا رینٹ اے کراؤڈ والی، بڑی انٹرسٹنگ سامنے آئی ہے، کیونکہ بلیک میلنگ کی سیاست تو فضل الرحمان صاحب کرتے ہیں۔ اب انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ کراؤڈ تو وہ دیں گے، لیکن پیپلز پارٹی کی موجودگی میں سندھ میں نون لیگ کیسا پرفارم کرے گی یہ بڑا سوال ہے۔ لیکن پنجاب جو ان کا گڑھ سمجھا جاتا تھا کسی زمانے میں، ونس اپون اے ٹائم، اب وہاں پر مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی 4 سال بعد واپسی کو ایک بڑا شو پیش کرنا ہے، بنا کر پیش کرنا ہے کہ دیکھو نواز شریف صاحب پاکستان آ گئے، اور پاکستان کی عوام کے جو 4 سال کا نقصان ہوا اس کا ازالہ اور تمام بحرانوں کا حل جو ہے وہ نواز شریف کے پاس ہے۔ اب یہ گیم یہ ڈالیں گے کہ ہر علاقے سے، ہر اس جگہ سے جہاں پر تھوڑی بہت نون لیگ کی قیادت موجود ہے پورے پاکستان میں، قافلے جو ہیں وہ پنجاب کی طرف چلیں گے، اور کہا یہ جائے گا کہ دیکھو پورا پاکستان جو ہے وہ نواز شریف کے استقبال کے لیے آ گیا۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جناب یہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں تو نہیں دی گئی، تو کیا اسٹیبلشمنٹ اس کا جواب دے سکے گی اور کس طرح سے اس تاثر کو زائل کرے گی؟ ویورز، ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کام یہ ہوا کہ جب آپ کے پاس سپورٹ موجود نہ ہونا تو آپ پھر رینٹ کراؤڈ کی طرف جب بھاگتے ہیں، اور آپ نے پھر یہ بھی تاثر ساتھ ساتھ دینا ہو کہ جناب ہم بھی پنجاب کے اندر موجود ہیں، تو آپ کریں گے کیا؟ لوگوں کو زبردستی گھروں سے نہیں نکالا جا سکتا، اور اب ایک نئی آفر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کی گئی ہے، اور آفر یہ ہے،
اور میں تو یہ کلپ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس قسم کا کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے، اور لوگوں کے جذبے جو ہیں وہ آفرز کے ذریعے خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اب نئی چیز مارکیٹ میں اتاری گئی ہے جی، پہلے قیمے والے نان تھے، بریانیاں تھی، بھوک ہے اس کو مٹانے کے لیے، لیکن اب آفر یہ کروائی جا رہی ہے کہ جو زیادہ بندے لائے گا اسے ہونڈا 125 موٹر سائیکل جو ہے وہ گفٹ کی جائے گی۔ یہ نواز لیگ کی ایک آفر ہے ان تمام لوگوں کو جو اپنے اپنے علاقوں میں جن کو ٹاسک دیا گیا۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک ایپ لانچ کی تھی اور ایپ کے ذریعے مانیٹر کرنا تھا کہ کوئی بندہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے نا ایک سیاستدان کے اندر اور ایک لیڈر کے اندر۔ لیڈر کو لوگوں کو نکالنے کا صرف ایک ٹویٹ کام کافی ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب صرف ایک ٹویٹ کرتے تھے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آ جاتے۔ لبرٹی چوک میں، کراچی کے اندر بہت سارے ہم نے ایسے مناظر دیکھے جو صرف ایک ٹویٹ پر، خان صاحب کی صرف ایک ٹویٹ پر لوگوں نے سڑکوں پر آنا جو ہے اس کا فیصلہ کیا۔ لیکن یہاں پر موٹر سائیکلیں اور عین ممکن ہے کہ گاڑیوں کی آفر بھی کروانا شروع کر دی جائیں، ایپس بن رہی ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جن کے پلے کچھ نہیں ہوتا، جو پاکستان کی سیاست سے 4 برس غائب رہیں گے۔ تو اسے آپ نے ریوائول کیسے کرنا ہے، اس کا حل یہی ہے کہ موٹر سائیکلیں آپ آفر کروائیں اور لوگ آئیں گے۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کمپنی چل نہیں رہی ہوتی نا تو تب ایسا ہی آفرز جو ہیں وہ کروائی جاتی ہیں عوام کو، کسٹمر کو، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس برانڈ کو خریدیں۔ اب یہاں پر نہ کوئی برانڈ ہے، صرف نواز شریف کا ایک نام جسے استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور موٹر سائیکلوں کے ذریعے اب نواز شریف جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے دروازے پر جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے، اس کا فیصلہ پاکستان کی عوام کرنا ہے۔ لیکن ایک باقاعدہ کمپین جو ہے وہ ہو رہی ہے اور لوگوں کو پابند کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو خدشہ یہ ہے اور خوف یہ لگ گیا ہے کہ شاید نواز شریف کے استقبال کے لیے لوگ نہیں پہنچیں گے، اور جب لوگ نہیں پہنچیں گے تو پھر آپ نواز شریف کی سیاست کا ریوائول جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ آخری محاذ ہوگا، اور اگر یہ ثابت نہ کر سکیں نا کہ لوگ سڑکوں پر موجود ہیں اور انہوں نے ویلکم کیا، تو شاید نواز شریف کی سیاست جہاں پر پہلے ختم ہو چکی ہے اور اس سیاست کے اوپر کتبہ لگ جائے گا اس استقبال کے بعد۔ ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو آپ کے فیڈ بیک ہے، جو لاسٹ ہم نے ڈاکومنٹری بنائی وہ مجھے مل گیا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈاکومنٹری ہم نے کچھ ہفتے پہلے تیار کی تھی، اس میں کچھ فگرز کی کسی دوست نے نشاندہی کی، تو پیٹرول جو ہے اس میں پچھلے 3 ہفتوں میں نا کافی اس کی پرائسز میں کافی فرق سامنے آیا، تو یہ اوپر نیچے ہونا تھا، اور اس کا جو فیکچول مسٹیک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ایسی کوششیں ہم مزید کرتے رہیں گے۔ آپ کے جو پیغامات ہیں اس کا بہت شکریہ۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔